अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन मुअत्तल था, जो हमने पिछली किस्तों में बात की, तो उस वक्त तो बार, बेंच और अवाम सब एक पेज पर थे। जब कॉन्स्टिट्यूशन बहाल हुआ, उसके बाद सूरत हाल क्या रही? कॉन्स्टिट्यूशन बहाल हुआ और जजेस जिन्होंने हल्फ नहीं उठाया था पीसीओ के तहत जी, उनसे दोबारा राब्ता कायम किया सियासी जमातों के लीडर्स ने कि इफ्तिखार चौधरी साहब और दूसरे जजेस की बहाली तो अभी मुमकिन नहीं है, इसमें कुछ टाइम लगेगा, लेकिन हमारी पूरी जुडिशरी चूंकि एक क्राइसिस से गुजर रही है, मफलूज हो चुकी थी और जो जजेस लिए गए थे पीसीओ के तहत और नए अपॉइंटमेंट हुए थे, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी और बार का उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था। तो आप चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन बहाल हो गया है, तो हम सारे जजेस को जो भी इस पे इत्तेफाक करें, हम री अपॉइंटमेंट कर देते हैं और उस री अपॉइंटमेंट के बाद उनको वही सीनियरिटी मिलेगी जो उनकी सीनियरिटी थी और उसके ऊपर उन्होंने काम करना शुरू किया। और पेशकश हुकूमत से आई थी जी, हुकूमत की तरफ से पेशकश आई थी और उसमें फारूक नाइक साहब उस वक्त जो लॉ मिनिस्टर होते थे, जी, जो बेनजीर के बड़े क्लोज थे, जी, वो उसमें काफी आगे थे जी। तो इसके ऊपर हम जजेस में जो सिंध के जजेस थे, उसमें आपस में मीटिंग हुई, डिस्कशन हुआ, तो उन्होंने ये कहा कि हमारा ये ख्याल था अगर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमारा री अपॉइंटमेंट होता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जो हमारा इनकार था हलफ लेने से, वो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन था गवर्नमेंट का। जी, मतलब ये बात समझने की है कि अब जो जजेस थे वो किसी एक शख्स के पीछे कोई पार्टी नहीं थी, बल्कि मामला सिर्फ दस्तूर के वकार का था, इफ्तिखार साहब के वकार का नहीं था, हमारे हलफ का था। इफ्तिखार चौधरी साहब ने चूंकि देखे पहले उन्होंने पीसीओ में ओथ ले चुके थे, जी, तो उनका एक जो रोल था उस वक्त पीसीओ के तहत ओथ लेने में और जो पीसीओ को लीगलाइज करने में, जो वो भी उस बेंच का हिस्सा थे जी, इफ्तिखार चौधरी साहब। हम लोग जो थे वो हमने पीसीओ के तहत कभी भी ओथ नहीं लिया था और हमारा अपना एक इंस्टेंस था। तो इसी लिहाज से चूंकि इफ्तिखार चौधरी साहब के पीछे पूरी एक वकला मूवमेंट थी जी, तो अब हमारे लिए सवाल ये हुआ कि ये वकला मूवमेंट जो है वो तो हमें इस बात की इजाजत नहीं देंगे, लेकिन कुछ उस लीडर हजरात से भी राब्ता किया गया और हमने खुद इस बारे में बात की। कुछ लीडर हजरात उस वकला मूवमेंट के तैयार थे कि आप इन द इंटरेस्ट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी आप लोग, कुछ लोग जुडिशरी में आ जाए वापस, सही, और कोई वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं था, सिवाय ये कि एक जिद थी कि नहीं आप बहाल करें उसी तरह से जिस तरीके से इनको हटाया गया था। तो उन्होंने, चूंकि जरदारी साहब सदर हो चुके थे और जरदारी साहब ये नहीं चाहते थे कि उस वक्त के चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर साहब जी, उनको हटाया जाए, क्योंकि अब्दुल हमीद डोगर साहब का बड़ा पर्सनल वास्ता था। वो बेसिकली बुनियादी तौर से पीपुल्स पार्टी के वर्कर भी रहे थे और खैरपुर से उनका ताल्लुक था और उनकी एक पॉलिटिकल लाइफ भी थी। वैसे बहुत बात, क्या मैं अब्दुल हमीद डोगर साहब को परवेज मुशर्रफ और आसिफ जरदारी के बीच का मिसिंग लिंक कर सकता हूँ? कह सकते हैं, क्योंकि जाहिर है कि वो इंटरेस्ट सदर मुशर्रफ का भी हल हो रहा था, पूरा हो रहा था और जरदारी साहब का भी हो रहा था। तो वो जरदारी साहब सिर्फ उनको अब्दुल हमीद डोगर को नहीं हटाना चाहते थे, इस वजह से वो रिस्टोरेशन के खिलाफ थे। और इसमें गिलानी साहब की पोजीशन बड़ी खराब हो गई थी उस जमाने में कि गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे। जी हाँ, तो एज पॉलिटिकल उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर था, अब क्यों नहीं करते रिवर्स सारी चीजें। जी, और जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब के साथ एक अहदनामा भी साइन किया था कि हम, अगर आप हमारे साथ गवर्नमेंट में शामिल हो जाएं तो हम जुडिशरी रिस्टोर कर देंगे। और नवाज शरीफ उस वक्त बहुत मूवमेंट के हामी थे। ये कहानी इस दौर की है जब बकौल शख्स के एक आमिर जा चुका था जी, इलेक्टेड गवर्नमेंट आ चुकी थी जी, लेकिन वो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो थी, अगरचे उसकी हमदर्दियां भी थी, लेकिन जिस जुडिशरी को एन ब्लॉक हटाया गया था पीसीओ के तहत, उसको बहाल करने के लिए तैयार नहीं थी और उसकी वजह ये एक चीफ जस्टिस की जात थी, अब्दुल हमीद डोगर साहब। मेरा ये नतीजा 100% यही बात थी कि वो अब्दुल हमीद डोगर साहब को
نہیں ہٹانا چاہتے تھے. جی جی. چونکہ عبدالحمید ڈوگر صاحب سے ان کی پرسنل دوستی تھی اور زرداری صاحب دوستوں کے دوست ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. تو اس وجہ سے وہ دوستی نبھا رہے تھے, چاہے وہ ملک کا کوئی بھی حال ہوتا, عدلیہ کا کوئی بھی حال ہوتا. اس کے اوپر یہ مطلب جو موومنٹ تھی وہ اپنی جگہ چل رہی تھی کہ نہیں ہمیں ریسٹوریشن ہی چاہیے. اور افتخار چودھری صاحب کے ساتھ کچھ اور ججز بھی تھے. تو ہم نے یہاں سندھ کے اکثریت جو تھی ججز کی جنہوں نے پی سی کو وہ اتنی اٹھایا, اس بات پہ راضی ہو گئے کہ چونکہ یہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹ ہے اور اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ زرداری صاحب دوستوں کے دوست ہیں, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. میں ان کے بچپن کے دوست کو جانتا ہوں جو کہ ان کے اسکول کے کلاس فیلو تھے. بلکہ ہوا یہ کہ جب یہ قصہ ہوا جمیل بہار بھی, تو میں نے کہا یہ جو رنگ برنگے نام آ رہے ہیں اس سے بہتر یہ کیوں نہیں کہ زرداری صاحبی کو پرائم منسٹر بنا دیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کبھی بھی پرائم منسٹر شخص نہیں بنے گا. تو میں نے کہا وہ کیوں؟ اچھا تمہارے آپ کو یاد ہوگا کہ جو ایجوکیشن ریکوائرمنٹ وغیرہ تھی, تو میں نے کہا کیا وہ مسئلہ ہے؟ کہنے یہ مسئلہ نہیں ہے, کہیں گے اسکول لائف سے کہتا تھا کہ مجھے صدر پاکستان بننا ہے اور اس سے کم یہ کوئی عہدہ قبول نہیں. بالکل بالکل. تو مجھے ان کی بات پہ تھوڑا تعجب ہوا, میں نے کہا شاید والدہ, لیکن وہ جو آپ نے کہا نا دوستوں کے دوست, تو جب بینظیر بھٹو کا مرڈر ہوا ہے اس کے کہ کیوں ماحول بن گیا تھا پورے پاکستان کا, پورے سندھ کا, تو ان کے دوست کو رعایت کرنی تھی. تو زرداری صاحب نے باقاعدہ اپنی گاڑی یہاں بھیجی ان کو تاکہ وہ حفاظت میں لا کے ان سے تعزیت کر سکیں. دوست آپ کچھ کہہ رہے ہیں, دوستوں کے دوست, اور اس دوستی کی بنیاد پہ حکومتیں بنتی تھی. پرائم منسٹر کا اپوائنٹمنٹ وہ صرف دوستی کی بنیاد پہ ہوتا تھا, اور جتنے وزیروں کا اپوائنٹمنٹ وہ دوستی کی بنیاد. تو دوستوں کے دوست ہیں. جی ہاں, خود سب فائنینشیل سیکٹر تو بڑی کہانیاں ہیں کہ کنگ میکر جیسے اٹھائے. جی ہم بات کرتے ہیں, سوری میں خود ہی آپ سے گفتگو میں اتنا مزہ آتا ہے کہ میں خود بھی پٹری نکل جاتا ہوں. اچھا ہے, ہم ایک دوسرے کچھ چیزیں مجھے یاد آ جاتی ہیں, میں بھی چاہتا ہوں کہ چیزیں ہم ریکارڈ پر لائیں. تو ہم مطلب یہ کہ وہ ججز ریسٹوریشن نہیں بلکہ ری اپوائنٹمنٹ ہو گیا اور پرانی سینئرٹی کے ساتھ میں ہو گیا. تو جیسے اپوائنٹمنٹ ہوا اس میں جسٹس ظہیر جمالی صاحب چیف جسٹس بن گئے سندھ ہائی کورٹ کے, اور دوسرے ہم سارے لوگ ری اپوائنٹ ہو گئے اور اپنی اپنی سینئرٹی ود بیک ڈیٹڈ بینیفٹس, فائنینشیل بینیفٹ, وہ سارے چیزیں. ایکسیپشنز کتنی تھی؟ ایکسیپشن اس میں صرف ایک تو 3 تھے. ایک تو جسٹس مشیر عالم صاحب, انہوں نے ری اپوائنٹمنٹ قبول کیا. ایک جسٹس باقر صاحب انہوں نے, اور ایک جسٹس گلزار صاحب جو موجودہ چیف جسٹس ہیں. افتخار چودھری صاحب تو نہیں, میں سندھ کی بات کر رہا ہوں. جی, اور سپریم کورٹ میں افتخار چودھری صاحب تھے اور 1-2 ججز اور تھے. افتخار چودھری صاحب کو غالباً آفر کی بھی نہیں کی گئی ہوگی. وہ آفر تو جنرل تھی. اور افتخار چودھری صاحب کو آفر اس لحاظ سے تھی کہ آپ آ جائیں اسی طرح سے اور اپنی سینئرٹی آپ سے, لیکن ان کی بات یہ تھی کہ آپ اس ایکشن کو نل اینڈ وائٹ کریں, ہمیں ریسٹور کریں. ٹھیک ہے, تو یہ وجوہات تھی. تو ہر صوبے کے ہائی کورٹ کے اکثریت ججز ری اپوائنٹ ہو گئی اور ہر جگہ سے 2-2 جسٹس بشیر, جسٹس باقر, ان لوگوں نے ری اپوائنٹمنٹ وہ کہتے تھے کہ ہم افتخار چودھری صاحب کے ساتھ ہیں, اور جب افتخار چودھری صاحب آئیں گے واپس جبھی ہم آئیں گے. اور ہم یہ کہتے تھے کہ ہم چونکہ ایک اصول کے تحت ہم نے یہ اصول کی بات کی کہ ہم غیر آئینی قدم کو ہم نہیں کر سکتے تھے اور پی سی او میں اوت نہیں لے سکتے تھے. اب چونکہ آئین کے تحت اوت ہے تو ہمیں اس میں کوئی مذائقہ نہیں, اور جوڈیشری کو ہم. تو بعد میں کیسے ری انڈکشن ہوا ہے جسٹس مشیر عالم کا؟ پھر اس کے بعد جب افتخار چودھری صاحب ریسٹور ہو گئے اور انہوں نے آتی سارے ججز کو بھی ریسٹور کیا. اچھا, تو اس کے بعد پھر وہ سارے ججز, اچھا مطلب چیف جسٹس کی ریسٹوریشن کے ساتھ ساتھ ان کا ریسٹوریشن بھی ہوا. ایک وہ ہے نقطہ نظر ہے جس پہ مچ کین بی سیڈ آن بوتھ سائڈ کہ اس وقت جو ہے جب کانسٹیٹیوشن بحال ہو گیا تھا اور لوگ پریویس ڈیٹس کے بعد آ چکے تھے تو ہر کے اپنے ججمنٹ ایک الگ تھا جو سے اپلائی کیے. تو یہاں سے آ کے جو میرے سے ایک لے میں نے سمجھے گا کہ کچھ لوگوں کی لائلٹی صرف اور صرف کانسٹیٹیوشن سے آتی اور کچھ لوگوں کی لائلٹی ایک انڈیویجول کے ساتھ بھی تھی. جی, میرا خیال بھی یہی ہے کہ انڈیویجول شخص کے ساتھ لائلٹی تھی اور وہ چاہتے تھے چونکہ ہم ایز اے ٹیم گئے تھے اور ہم ایز اے ٹیم ہی واپس آئے. جی جی.
تو یہ ان کا خیال تھا. بہرحال ہر ایک کا اپنا ایک خیال ہوتا ہے, اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. سفر صاحب ذرا جوڈیشل اکیڈمیز کے بارے میں اور خصوصاً سندھ جوڈیشل اکیڈمی کے بارے میں بتائیے. سندھ جوڈیشل اکیڈمی نے بڑا نام پیدا کیا ماشاءاللہ, بڑا اب اچھا انفراسٹرکچر ہے, بہت اچھی بلڈنگ ہے, اچھی فیکلٹی ہے, اچھے کورسز ہو رہے ہیں, اور اب ایک پابندی بھی, رولز میں بھی پابندی ہو گئی ہے کہ آپ اگلے گریڈ میں جانے کے لیے ایک امتحان پاس کریں. اس کی مجھے بڑی خوشی ہے. تو وہ امتحان پاس کرنا پڑتا ہے ان کو, پھر اگلے گریڈ میں ترقی ہوتی ہے. ویسے آپ چاہیں تو میری اس بات سے جواب نہ دیں, لیکن آپ نے خود فرمایا تھا کہ جب ہم نے وکیلوں کا امتحان لیا ہے تو 300 میں سے ایک وکیل پاس ہوا تھا سول جج کے. 3000 وکیلوں میں سے صرف ایک جج نے کوالیفائی کیا تھا سیشن جو بجنے کے لیے. کیوں میرٹ میں؟ آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں کیسے آتے ہیں؟ ہمارے یہاں کس لحاظ اس کے نہیں, اس کے ریزلٹ ظاہر ہے چونکہ سب ججز ہی ہوتے ہیں, اور وہ ججز کو اپنے ایک کریڈیبلٹی ہوتی ہے, ایک آنیسٹی کا ہوتا ہے, تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا. انیشیل فلٹر سے پہلے ہو چکا ہوتا ہے. ہاں, میں صرف کمیونیکیشن پاس کی بات کر رہا ہوں, ججمنٹس کو لکھنے کی بات کر رہا ہوں. اس میں اچھا رزلٹ ہوتا ہے, ایٹ لیسٹ 60% تو رزلٹ ہوتا ہے. اچھا, اور پھر ان کو مزید ٹائم دے دیا جاتا ہے کہ آپ دوبارہ ٹائم میں جب تک آپ پاس نہیں کریں گے آپ کا پروموشن نہیں ہوگا. یہ کانسیپٹ ہی بہت اچھا ہے. ایک آدمی ہر آدمی کا خواب ہوتے ہیں, تو اس کو معلوم ہے کہ اب یہ گڈی گڈی ہر چیز نہیں ہے کہ بس گاڑی آگئی چلے گئے اور گاڑی آگئی گھر آ گئے, بلکہ ہمیں محنت کرنی پڑے گی. تو یقین نہیں بہت اچھا. ان کو ڈیفر کر دیا جاتا ہے جب وہ اپنے اندر اتنی قابلیت پیدا کر لیتے ہیں, پھر دوبارہ امتحان میں بیٹھتے ہیں اور پاس ہو جاتے ہیں, تو پھر ان کا پروموشن ہو جاتا ہے. جی جی. اور پروموشن صرف امتحان کے پاس کرنے پہ نہیں ہے, پروموشن کے لیے آپ کی سینئرٹی, آپ کی کوالیفیکیشن اور آپ کی ریپوٹیشن, وہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. جی, تو کیا بات ہو رہی ہے ہماری؟ ہم اکیڈمیز کے بارے میں بات کر رہے تھے. اکیڈمی کا رول جوڈیشری کی امپروومنٹ, کیونکہ جیسے میں آپ کو بتایا تھا کہ جب میرا 78 میں سلیکشن ہوا ہے, اور اس سے پہلے بھی یہ ہوتا تھا کہ ججز کو اپوائنٹ کر کے وہ ڈائریکٹ پھر کورٹ میں پوسٹنگ کر دیتے تھے, اور وہ پہلے دن سے ہی کورٹ کی پروسیڈنگز کنڈکٹ کرتے تھے. تو بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ ایز اے ایڈوکیٹ ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے, اور ایز اے جج آپ کو ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس کی ضرورت ہے. تو ویو اور ویژن چینج ہوتا ہے نا, ویو ہماری نظر آ رہی ہے, آپ کی نظر آ رہی ہے. تو ٹریننگ بہت ضروری ہے, اور ٹریننگ کے بڑے فوائد ہیں. انسان کے کانفیڈنس کا لیول بڑھ جاتا ہے, اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس طرح بہیو کرنا ہے. جیسے ہمارے اس وقت کے ججز کچھ جو ٹریننگ کے بغیر آئے تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم کورٹ میں تو بیٹھ گئے, لیکن ہم بالکل وکیل کے مرہون منت تھے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ایویڈنس کیسے ریکارڈ کرتے ہیں, اور ایویڈنس میں ڈاکومنٹس میں کیسے ایگزیبٹ ہوتے ہیں, اور کس طریقے سے اسٹیٹمنٹ آف ایکیوز ریکارڈ کریں گے, اور ججمنٹ کیسے لکھیں گے, ججمنٹ لکھنے کے کیا انگریڈینٹس ہیں. بات تو سچ ہے, مگر بات ہے رسوائی کی. تو پھر وہ پرانی فائلیں نکال کے اور اپنے اسٹاف سے پوچھ کے وہ کام کرتے تھے. جی, تو وکیل چلاتے تھے اور اسٹاف چلاتا تھا, اور اس میں وہ بعض اوقات بک بھی جاتے تھے. جی جی جی. لیکن اب چونکہ ضروری ہے کم از کم 6 مہینے کی آپ ٹریننگ کریں, تو جج جب عدالت میں بیٹھتا ہے پہلے دن ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد, تو اس میں ایک کانفیڈنس ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو وکلا حضرات کیس چلانا چاہ رہے ہیں وہ مجھے پتا ہے, اور مجھے سارے پروسیجر سے بھی واقفیت ہے, اور مجھے کوئی مس گائیڈ نہیں کر سکتا. جی, وہ نہ اسٹاف کے مرہون منت ہوتا, نہ وکیل کے مرہون منت ہوتا. اس وقت بھی کچھ مطلب میں اپنی بات بتاؤں کہ چونکہ میں نے ایک اچھے استاد کے ساتھ وکالت کی تھی, اور استاد نے مجھ کو موقع دیا تھا کہ میں سیکھوں, اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا, انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں اگر سیکھنا ہے تو تمہیں سٹی کورٹ کی عدالتوں میں ہی جانا پڑے گا. اور میں گیا اور میں نے سیکھا. تو جب میں جج بننے کے بعد پہلے دن کورٹ میں بیٹھا ہوں, تو مجھے 100% کانفیڈنس تھا کہ میں ایز اے جج ڈیلیور کر سکتا ہوں, اور میں کورٹ کا ڈیکورم بھی مینٹین کر سکتا ہوں. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے پہلے دن سے ہی کورٹ کا ڈیکورم بھی مینٹین کیا, اور یہ احساس نہیں ہوتا تھا وکیلوں کو کہ میں کوئی نیا
जज मुझे, हालांकि शायद उस वक्त तक आपको एकेडमी की सूरत हासिल नहीं, एकेडमी थी नहीं, ट्रेनिंग होती नहीं थी। तो इंसान की अपनी क्वालिटीज भी होता है, लेकिन ये बाहर एकेडमी की अपनी। अच्छा, फिर उस जमाने में ये होता था कि वो डिस्ट्रिक्ट जज साहबान देखते थे कि अगर जज में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो वो किसी सीनियर जज के साथ कुछ दिन बिठा दिया करते थे। अच्छा। लेकिन चूंकि मैंने पहले दिन से ही अच्छे तरीके से कंडक्ट कोर्ट किया तो मेरे डिस्ट्रिक्ट जज ने मुझको पहले दिन से ही काम करने की इजाजत दी और मैंने काम किया। बल्कि अजीब इत्तेफाक हुआ कि पहले दिन ही एक विटनेस कोर्ट में आया। अच्छा। उसकी गवाही होनी थी और वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए आया जी। तो कोर्ट में जैसे हमने उस विटनेस का सारा बयान रिकॉर्ड करके उसको फारिग करना चाहा तो एक बड़े सीनियर वकील होते थे जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनके ससुर भी थे, मैं नाम नहीं लूंगा। तो उन्होंने कहा कि साहब मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन तो करने दें इसको। हाँ। तो मैंने कहा कि आपका राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन विटनेस के ऊपर है, ये डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए आया है और ये विटनेस नहीं है, विटनेस की डेफिनेशन में नहीं आता, इसी लिहाज से मैंने इसको ओथ नहीं दिया। हाँ, हाँ। तो वो हैरान हुए, उन्होंने कहा साहब मेरी 25 साल की प्रैक्टिस है और आज आपने ये बात ऐसी की है तो मुझको कुछ टाइम दे दें। हाँ। मैं पढ़ लूं और देख लूं, मशवरा कर लूं, उसके बाद आप इस विटनेस को दोबारा बुला लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। तो वो हमने एक हफ्ते की उसमें तारीख दे दी और एक हफ्ते के बाद जब केस दोबारा हुआ तो वकील साहब इतने सीनियर वकील थे तो उन्होंने कहा साहब मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि वो विटनेस जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता और ये मेरे लिए पहली दफा अच्छा ये बात थी मेरे इल्म में आई और बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने बड़े अप्रिशिएट किया। तो वो कि मुमकिन है अदर साइड का ये हो कि वो डॉक्यूमेंट को गलत साबित करने के लिए क्रॉस एग्जामिन करे कि ये डेट क्या है, वो कैसे है, तुमको कैसे मिला, ऐसी बात नहीं है कि नहीं, अगर सिर्फ डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर रहा है और रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी डॉक्यूमेंट कर लें वो अगर वो डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइबर है, अगर डॉक्यूमेंट उसका बनाया हुआ है और वो एज ए विटनेस इन सपोर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जी तो वो तो विटनेस है। लेकिन सिर्फ डॉक्यूमेंट एक रिकॉर्ड से यहाँ आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम है फाइल से मैं ना उसने पीपीएल किया डॉक्यूमेंट, ना उसका सिग्नेचर है, ना वो डॉक्यूमेंट के बारे में जानता है, वो तो सिर्फ डॉक्यूमेंट को अब उसके बाद फिर वो एविडेंस आपसे बात करके मेरी बात में इजाफा हुआ। जी ये होता है एक दूसरे के साथ मालूमात में इजाफा। लेकिन उन वकील साहब के जो इतने सीनियर वकील थे उनकी ये बड़ाई थी कि उन्होंने उस पर बहस नहीं की जी। उन्होंने कहा मुझे कुछ टाइम दें, मैं इसमें पढ़ लूं, क्योंकि आप पहली दफा ये पॉइंट छेड़ा है और आप जाहिर है अभी आज 2-4 दिन ही हुए आपको आए हुए, तो मुझे मशवरा करना जरूरी है। ये वाकई उनका बड़ा था। उस वक्त आप सिविल जज थे ना? मैं सिविल जज, मुझे 1 दिन 2 दिन ही हुए थे। क्योंकि इस किस्म के मराइल के ऊपर हमने कुछ यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें देखी हैं कि जब कोई जज साहब ने, कोई सिविल जज ने कुछ कहना चाहा तो सीटी ने बताया कि फिर वकीलों के रद्द में तो ऐसे शुरुआत वो वक्त दूसरा था। अब ये वो वाला वक्त जो आज है वो नहीं था। जज की इज्जत होती थी। मुझे याद है, आपको मैं बताऊं कि जज की इज्जत एहतराम कितना होता था। जब हम कोर्ट में बैठते थे जी, एक तो हम सबसे पहले हमारे ऊपर पाबंदी होती थी जी, अपनी हम डेकोरम मेंटेन करें, प्रॉपर टाइम पर आए, वक्त पर आए, प्रॉपर ड्रेसअप हो और केसेस को उसी शेड्यूल से चलाएं जिस तरीके से कॉज लिस्ट में फिक्स है, ताकि नाइंसाफी का पहलू ना हो जी के आपने फला वकील का जल्दी केस ले लिया और दूसरा वकील इंतजार कर रहा है, तो उसके सीरियल नंबर से हम केस चलाते थे। अच्छा, ये मैं शायद इससे पहले भी पिछले दिनों किसी किस्म हमारी बात हुई थी, इसका तो मैं एतराफ करूंगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितने भी दफातर हैं वाहिद कोर्ट है जहाँ मैंने देखा कि हमेशा इन टाइम जजेस पहुंचते थे जी, और 60 से फाइलें निकालते थे और फिर वो इन टाइम उठते थे ये जी बिल्कुल। दूसरा है, लेकिन दूसरा इतना वो सरकारी नहीं रहा, वो बैंकों का माहौल है कि 9 बजे का मतलब कि 9 बजे शटर खुल जाएगा जी, उसमें फिर ये नहीं कि साहब जो है वो 11 बजे आ रहा है। तो लेकिन गवर्नमेंट के अंदर यकीन के जजेस को मैं सलाम करता हूँ। तो वो कोर्ट डेकोरम होता था और जो साइलिन थे और जो वकला थे वो इतना अदब एहतराम करते थे। मेरा ख्याल से ये कि कॉफी भी साथ चलती रही, क्योंकि वो उनके कल्चर में और हमारे कल्चर में अदालत से ज्यादा एहतराम किसी का नहीं होता था। बड़ी बात। जो साइलिन थे वो नंगे मतलब अपने जूते उतार के कोर्ट रूम में आते थे। अच्छा। और हमेशा सर ढक के आते थे। क्या बात है। और जो वकला हजरात थे जब तक वो पूरी तरह बो ना करें
جی جھکے نا عدالت کے سامنے اپنے احتراماً، تو جب تک وہ عدالت میں اندر داخل نہیں ہوتے تھے. اور یہ میں نے دیکھا ہے، نوٹ کیا. اور جب واپس جاتے تھے تو کمر جج کی طرف نہیں ہوتی تھی، وہ الٹے واپس جاتے تھے، احترام اور پھر بو کرتے تھے، پھر واپس آتے. یہ تو میں نے دیکھا ہے. تو مطلب یہ احترام ہوتا تھا. اچھا، اور جو کورٹ کی عزت ہوتی تھی اور جو کورٹ کی کریڈیبلٹی ہوتی تھی، میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی کرمنل کیس، جی، ایک ایکیوز ہے، اس کا آج فیصلے کا دن ہے اور اس کو سزا ہو گئی، جی، تو نہ ہمارے پاس گارڈ ہوتے تھے نہ پولیس ہوتی تھی، اور ہم نے اس کا فیصلہ سنایا کہ بھئی تم کو چوری کے کیس میں 3 سال کی سزا دی جاتی ہے. تو وہ اپنی نظریں اوپر نہیں اٹھاتا تھا، جی، اور ہمارا کورٹ کا چپراسی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور تانگا لیا اور جیل چھوڑا ہے. جی. مطلب یہ بات وہم و گمان میں نہیں تھی کہ کوئی ملزم اپنی سزا سننے کے بعد بھاگنے کی کوشش کرے گا یا رجسٹ کرے گا، یہاں تک کہ جیل جانے تک جیل چلا جاتا تھا اسی تانگے میں بیٹھ کے، جی، اور کوئی ریئیکشن نہیں ہوتا تھا. وہ سب اس کی وجہ میں نے کہیں پڑھی تھی، مجھے بہت پسند آئی ہے. کسی نے، مجھے پتہ نہیں کہ ممکن ہے کہ شہاب صاحب نے لکھا ہوگا یہ، لیکن کسی جملہ ہے، بڑا پیارا جملہ ہے. کہیں نا انگریز جب ہندوستان پاکستان چھوڑ جانے لگا تو اپنے ساتھ ٹرنک پہ بند کر کے اس ملک کے 2 بڑے خزانے اپنے ساتھ لے کے چلا گیا، اور جس کی وجہ سے یہ ہم لوگ کا یہ حال ہے. میں نے پوچھا وہ کون سے خزانے؟ کہیں گے خدا کا خوف اور قانون کا احترام. جی. تو جس معاشرے سے خدا کا خوف ہٹ جائے بالکل اور قانون کا احترام ہٹ جائے، تو پھر ہمیں عدلیہ کو الزام دینا چاہیے، ہمیں اپنے بھی گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے. جی. اور صحیح بات ہے آپ کی کہ مطلب اس زمانے میں، خیر یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ 100% ججز ایماندار ہوتے تھے، ایک اوورال ماحول. ہاں، مطلب یہ کہ لیکن ایکسیپشنز ہوتی تھی. جی جی جی. اب اتفاق یہ ہے کہ ایکسیپشن ایمانداروں کی ہے اور جنرل لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جی بے ایمانی عام ہے. اصل میں دیکھیں، ججز کوئی سوسائٹی سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہے، وہ آپ کے سوسائٹی کا ایک عکس ہیں. میرے والد مرحوم شامل فاروقی صاحب وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو بے ایمان لوگ پہلے بھی ہوتے تھے 50s میں 60s میں، ایسا ظاہر ہے، لیکن جب وہ محفلوں میں آتے تھے تو کونے میں چھپ کے بیٹھتے تھے، کوئی ان کے پاس جاتا بھی نہیں تھا کہ جانا ضروری ہے، خاندان کی رشتہ داری ہے، سب کچھ ہے، لیکن لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ آدمی جو ہے نا یہ، تو لوگ اس کے بعد جا کے بیٹھتے نہیں تھے. اور رشتہ نہیں ہوتا تو کی شادی نہیں ہوتی تھی. اگر کسی کے بارے میں پتہ چلے کہ یہ کرپٹ آدمی ہے تو لوگ اپنی بیٹیاں اس سے شادی نہیں. اب تو شادی سے انہیں کی ہوتی ہے جو کھاتے کماتے ہیں، بھائی بہت اچھی ماشاءاللہ آمدنی ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کل مسئلہ الٹا ہو گیا ہے، جتنی بڑی گاڑی ہوگی اتنا زیادہ اس کو پروٹوکول ملے گا، اور یہ حلال گئے. تو بھائی یہ پوری سوسائٹی کا مسئلہ ہے، جب پوری سوسائٹی نے اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے تو اکیلے وکیلوں کو اور ججوں کے الزام دیں. تو یہ ہے سلسلہ. تو اس وقت کورٹ کی بہت عزت، بہت احترام، اور کسی طریقے سے بھی یہ کبھی سننے میں نہیں آیا کہ وکیلوں نے کوئی جلوس نکال دیا ججوں کے خلاف، یا وکیل جو ہے جج سے لڑ پڑے، یا وکیل نے توہین عدالت کی، یا وکیل نے کورٹ کے سامنے اونچی آواز سے بات کی. ہمیشہ ان کی پچ جو ہوتی تھی آواز کی وہ بھی ڈاؤن ہوتی تھی، اور یور آنر، یور لارڈشپ لازمی کہا جاتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو بھی کیس آپس میں وکیلوں کی بحث ہوتی تھی، اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ کبھی ناراضگی کا بھی ایلیمنٹ ہو جاتا تھا، لیکن جج نے جو فیصلہ کر دیا اس کے آگے سب نے اپنی نظر جھکائی. ویسے ججوں کو سارا احترام نہیں ہوگا، ذاتی طور پہ یور لارڈشپ کا میرے حالات سے نہیں پتہ انگریز کا دیا یور چلے گا، لیکن یور لارڈشپ حالات سے نہیں پتہ. بالکل. تو وہ ایک زمانے میں اس کے اوپر پابندی بھی لگ گئی تھی ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں کہ مائی لارڈ اور یور لارڈشپ اور یہ سارے القابات نہیں کہے جائیں گے. لیکن وکیل شاید اس بات میں کنوینئنٹ ہوتا ہے کہ وہ جج ذرا خوش زیادہ ہو جاتا ہے یور لارڈشپ کہنے سے، اور وہ ججز بھی اتنا کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے، ناراض کے روکتے نہیں ہے، کہتے ہیں جو رو میں ہے روا ہے. میں تو اس بات کا بھی قائل ہوں کہ جو بو ڈاؤن کرتے ہیں وہ بھی انگریزوں کی ایک روایت ہے، اور میرا خیال ہے مسلمان جج کے لیے اور مسلمان وکیل کے لیے بو ڈاؤن ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم ایک اچھے عالم دین اگر ملیں تو جو ہمارا رویہ ہوتا ہے وہ ہمیں ایک جج سے ملے، ہم ان کو یور لارڈشپ کہتے ہیں، نہ ان کے آگے ہم جھکتے ہیں. جی، عزت
آپ کے ایکشن سے ظاہر ہوتی ہے کہ آپ اگر ان کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بول رہے اور آپ کی آواز مدھم ہے اور ان سے نیچے ہے تو پھر آپ کا عزت احترام کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. جی جی جی. تو اس طریقے سے آپ نے ایک اکیڈمی کا تو یہ بھی بڑی خوشی ہوئی کہ اس میں یقیناً چیزیں بہتری کی طرف آ رہی ہیں. جی. تو اب بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے بغیر جوڈیشل اکیڈمی کے کام شروع کیا. پھر میں نے پہلی دفعہ جوڈیشل اکیڈمی گیا ہوں, میرے خیال اٹ واز 93-94 کہ جب میں ایڈیشنل سیشن جج تھا, جب میں نے فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں ڈفرینٹ ایک کورس ہوا تھا اس پر میں گیا تھا. اس کے بعد پھر مختلف کورسز ہوتے رہتے ہیں ہمارے یہاں. شریعہ کورس ہوتا ہے, شریعہ کورس 4 مہینے کا ہوتا ہے. وہ شریعہ اکیڈمی, ایک شریعہ اکیڈمی اسلام آباد میں الگ ہے. اچھا. تو وہ شریعہ لاس پہ 4 مہینے کا کورس ہوتا ہے. پھر ایکس پاکستان ٹور بھی ہوتا ہے. جی جی. اس میں سعودی عرب اور ملیشیا, اردن, جہاں جہاں اسلامی قوانین ہیں وہاں ان کے کورس کو وزٹ کرایا جاتا ہے. سیمینار ہوتے ہیں, ورک شاپ ہوتا ہے, دوسرے جگہوں کے ججز سے ملاقات ہوتی ہے. تو بہت اچھا ماشاءاللہ. اصل میں دیکھیں جہاں تک یہ ٹریننگ کا تعلق ہے, یہ اس کی اہمیت سے آپ کو کہ جوڈیشل اکیڈمی 6 مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے. مجھے یاد ہے کہ 1978 میں نے ہیوی بینک کو جوائن کیا تھا یہ, تو ایز این آفیسر گریڈ تھی یہ. تو وہاں ہماری بھی ایگزیکٹلی 6 مہینے ہی کی ٹریننگ ہوئی تھی. 15 دن برانچ کے اندر, 15 دن کلاس روم کے اندر, روٹیٹ چلتا تھا. یہ آج کل شاید 1-2 مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے. اس کا بڑا بینیفٹ یہ تھا کہ کسی نئے لڑکے کو چلانا گھمانا وہ بینک مینیجر کے لیے آسان نہیں ہوتا. بالکل بالکل. آج جب یہ مارا ماری پڑی ہوئی ہے اور سفارشیں ہیں, یہ ہے وہ, بہت زیادہ اداروں میں وہ لایا, اس کو کاؤنٹر بٹھا دیا. اس غریب کو کچھ پتہ نہیں ہے بینکنگ کیا ہے, اس غریب کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ بینکنگ کے لاس کیا ہے, میرے ریگولیشن کیا ہے. اس لیے آج بینکوں میں فراڈ کے واقعات زیادہ ہو رہے ہیں. بالکل, کیونکہ ان کو ٹرین نہیں کیا تھا. بغیر ٹرین کے اپنے کاؤنٹر پہ بٹھا دیں گے, بغیر ٹرین کے اپنا کاؤنٹر بٹھا دیں گے تو یقیناً اس قسم کے واقعات ہوں گے. تو میرا خیال ہے جوڈیشی اچھا کام تبھی کرے گی جب اس کو پراپر ٹریننگ کر دی جائے گی.